अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में प्रोग्राम दीन व दुनिया लेकर हाजिर हूं। नाजरीन, पिछला प्रोग्राम हमने रमज़ान और रोज़े की फजीलत के हवाले से आपकी खिदमत में पेश किया था, और इस बार जो है हम रोज़े के मसाइल के हवाले से जो है एक प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। मुफ्ती मोहम्मद शेर सरवरी कादरी साहब हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी रहनुमाई करेंगे इस रोज़े के मसाइल के हवाले से। इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम रोज़े के मसाइल बयान करेंगे, और ख़ास तौर पर ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि रोज़ा किस तरह टूट जाता है और किस तरह रोज़ा रखा जा सकता है, और किस तरह जो है इसका फ़िदिया अगर अदा करना है तो फ़िदिया किस तरह दिया जाएगा, कौन लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं। तो इस हवाले से जो है हम गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। मुफ्ती साहब, आज का हमारा पहला सवाल ये है आपसे कि कुछ रहनुमाई फरमा दें कि रोज़े की नीयत किस तरह की जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ैन भाई, इस मरतबा मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्यारे प्रोग्राम का आपने इंतखाब फरमाया है रोज़े के मसाइल के हवाले से। पिछला हमारा रोज़े के फ़ज़ाइल के हवाले से था और आज मसाइल के हवाले से है। तो मसाइल का जानना भी फ़र्ज़ है, बहुत ज़रूरी है। मसाइल का पता होगा तो हम कामिलन इबादत कर पाएंगे। जब हमें किसी मसले का पता ही नहीं होगा तो हम किस तरह से कामिल अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। तो ये जो आज का प्रोग्राम आपका है, ये कोई मैं समझता हूँ नफली इबादत का नहीं है, ये तो फ़र्ज़ उलूम सीखने का प्रोग्राम है। आज हम इस चैनल की बरकत से हम फ़र्ज़ उलूम सीखेंगे कि अल्लाह ने कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ कर दी हैं रोज़े के अंदर। तो आपने सबसे पहला सवाल फरमाया कि रोज़े की नीयत किस तरह से करते हैं। रोज़े की जहाँ तक नीयत की बात है ज़ैन भाई, तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। अगर कोई दिल से पक्का इरादा कर लेता है कि जब सहरी खा रहा है इंसान कि मैं कल के रोज़े की नीयत करता हूँ, ज़ुबान से नहीं भी तब भी हो जाएगी। और रोज़े की नीयत से अगर इंसान सहरी भी खा रहा है तो वो भी रोज़े की नीयत शुमार होती है। इस तरह भी, लेकिन ज़बान से कर लेना अफजल है, मुस्तहब है, ज़ुबान से कर लेनी चाहिए। एक नीयत बड़ी मशहूर है अरबी में कि अगर आप सहरी के टाइम नीयत कर रहे हैं, अक्सर हम सहरी के टाइम ही करते हैं, रात के किसी भी वक्त में हो सकती है, तो वह भी सौ में गदिन नवै तो मिन शहर रमज़ान, ये आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर रोज़े का जो है वक्त गुजर चुका है, मतलब ये कि रोज़ा बंद हो गया है, रोज़ा बंद हो गया, अज़ानें शुरू हो गई हैं, उसके बाद आप नियत कर रहे हैं तो तब कैसे करेंगे। याद रखें कि रोज़ा बंद होने से पहले अगर आप नियत करेंगे तो नियत ये करेंगे कि मैं कल के रोज़े की नियत करता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए कल के रमज़ान के रोज़े की नियत करता हूँ। लेकिन अगर अज़ानें शुरू हो गई हैं या आप सो गए थे रोज़ा रख के, आप नियत ना कर सके, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11:30 से पहले जब चाहें आप नियत कर सकते हैं रोज़े की, सही, हाँ, दावत कुबरा से पहले। तो आप बाद में नियत कर रहे हैं, अज़ान के टाइम कर रहे हैं, नमाज के बाद कर रहे हैं, पहले शशो पंज में थे फिर पक्की नियत कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि मैं आज के रोज़े की नियत करता हूँ। सहरी के टाइम नियत में क्या करें, कहेंगे मैं कल के रोज़े की नियत करता हूँ। लेकिन जब सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, रोज़े का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, उस वक्त अगर आप नियत कर रहे हैं तो क्या नियत करेंगे, मैं आज के रोज़े की नियत करता हूँ। और इसमें एक चीज़ मैं और भी शामिल करूँगा ज़ैन भाई, कि लोग बाज़ औक़ात सारे महीने की नियत इकट्ठी कर रहे थे। यही सवाल मैं करना चाह रहा था। अच्छा, तो सारे महीने की नियत इकट्ठी नहीं हो सकती, हर रोज़े की नियत अलग अलग से की जाएगी, कि इसकी चीज़ का ख्याल करना होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइए कि रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है, इसके हवाले से कुछ वजाहत फरमा दीजिए। रोज़ा ज़ैन भाई, खाने पीने से एक जो मशहूर बात है, कसदन खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, जिमा करने से रोज़ा टूट जाता है, ख़ातून को अगर रोज़े की हालत में हैज़ आ जाए उससे रोज़ा टूट जाता है। तो ये तमाम वो सूरतें हैं, खाने पीने से, जिमा से, हैज़ वगैरह से रोज़ा टूट जाता है। लेकिन याद रखें, अगर कसदन नहीं बंदे ने खाया पिया, भूल के खाया पिया है, तो फिर उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, इसी तरह से बाद सूरतों में रोज़ा तो टूटता है लेकिन इंसान गुनाहगार नहीं होता, बाद में सिर्फ उसकी कज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा नहीं होगा। वो कैसे, इंसान वुज़ू कर रहा था, गैर इरादी तौर पे पानी हलक में चला गया, पानी पी लिया, इरादा नहीं था, सही, रोज़ा गया, रोज़ा क्या हुआ, टूट गया, पी लिया उसने पानी, लेकिन अब इसमें उस पर कफ़ारा नहीं, क्योंकि उसने गैर इरादी तौर पे उसका पानी हलक से नीचे चला गया है, तो अब बाद में सिर्फ एक रोज़ा रखेगा। इसी तरह अगर किसी खातून को रोज़े की हालत में हैज़ आ जाए, रोज़ा टूट गया, वो छुप के खा पी भी सकती है, उसके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन उस सूरत में औरत गुनाहगार नहीं होगी। या कोई शख्स भूल के खा पी रहा था और उसको याद आया, उसने निवाला, पानी का घूंट बार उगल दिया, उसका रोज़ा बाकी,
بھول کے کھا پی رہا تھا نا، جو کچھ کھا لیا وہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے معاف ہے. بھول کے کھانے پینے سے روزہ نہیں جاتا، قصدن کھائیں گے پیئیں گے تو اس چیز سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اچھا مفتی صاحب، عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ارادہ کر کے سوئے ہم کہ صبح روزہ رکھیں گے، لیکن نیند مطلب ایسی گہری ہوتی ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی، اور پھر جو ہے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، تو وہ کیسا ہے؟ ذرا کچھ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں. بغیر سحری کے روزہ بالکل زین بھائی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ یا تو آپ رات سے نیت کر کے سو گئے، آپ نے 12 بجے نیت کی، سو گئے، بھائی صبح اٹھ کے روزہ رکھوں گا، پکی نیت کر کے سوئے تھے، بس آپ کی نیت ہے اللہ خیر سے کچھ نہیں کھایا، روزے سے ہیں آپ. یا آپ 10 بجے آپ کی آنکھ کھلی، 9 بجے آپ کی آنکھ کھلی، 7 بجے آپ کی آنکھ کھل رہی، اب آپ روزے کی نیت کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ روزہ سٹارٹ ہونے کے وقت سے لے کر 7 بجے تک آپ نے نہ کچھ کھایا پیا ہو، نہ اس دوران روزے کے خلاف کوئی عمل پایا گیا ہو. نہ اس دوران 4:30 بجے روزہ سٹارٹ ہو رہا ہے، فرض کر لیتے ہیں 4:30 بجے سٹارٹ ہو رہا ہے، 8 بجے آپ نیت کر لیں، 4:30 بجے سے لے کر 8 بجے تک، صحیح، 4:30 سے لے کر 8 بجے درمیان میں روزے کے خلاف کوئی عمل نہ کچھ آپ نے کھایا ہو، نہ پیا ہو، خلاف کوئی عمل نہ پایا گیا ہو، تو بالکل آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، روزہ ہے آپ. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کن کن صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ روزہ چھوڑنے کی صورتیں جو قرآن میں بھی ذکر کی گئی ہیں اور روایات میں بھی آئی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ بیماری کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے. بیمار آدمی ہے، شدید بیمار ہے، ایک متقی ڈاکٹر، پرہیزگار ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا، اپنے تجربے سے یہ بات ثابت ہے، روزہ رکھوں گا بیماری بڑھ جائے گی، جان پہ بن سکتی، بیمار آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے. مسافر لمبے سفر پہ جا رہا ہے، حالت سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، رکھ لے تو اچھی بات ہے. اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت ہے، حاملہ عورت ہے، اگر اس کو اپنی یا بچے کی جان کا اندیشہ ہے کہ اگر میں دودھ میں روزہ رکھوں گی تو میری جان پہ یا بچے کی جان پہ بن سکتی ہے، تو وہ بھی روزہ فی الوقت چھوڑ سکتی ہے. تو یہ وہ تمام صورتیں ہیں جس صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور مطلب ایک جیسے شیخ فانی ہوتا ہے، ایک بہت بوڑھا شخص ہے نا، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو وہ بالکل روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اسی طرح خواتین ہیں جو ایام مخصوصہ میں ہیں، ایام مخصوصہ میں روزہ نہیں ہو سکتا تو بالکل روزہ چھوڑیں گی، روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں اس کی قضا کریں گی. یاد رکھیں رمضان شریف میں عورت کی جتنی نمازیں چھوٹتی ہیں ایام مخصوصہ میں، کبھی بھی نمازیں چھوٹتی ہیں تو وہ نمازیں معاف ہیں. ایام مخصوصہ میں جتنی نمازیں عورت کی چھوٹ جائیں معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح بیمار آدمی ہے، مسافر ہے، یا عورت جو حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بیٹھی ہے، اس پر معاف نہیں ہوا، وہ بعد میں کیا کرے گی؟ قضا کرے گی. ہاں ایک ایسا شخص ہے جو دائمی مریض ہے، شوگر کا مرض اتنا بڑا ہوا ہے، دائمی مریض ہے، اس کے کئی صحیح ہونے کے چانسز ہی نہیں ہیں، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تم کبھی روزہ نہیں رکھ سکو گے. یہ بہت بوڑھا شخص ہے، وہ روزہ پورا نہیں کر سکتا، تو یہ وہ دو شخص ہیں جو روزے کے بجائے فدیہ دیتے رہیں گے. فدیہ دینا ان کا جائز ہے، تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بیان فرما دیجئے کہ کون سے شرعی عذر ہیں جن کی وجہ سے روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ جی روزہ توڑا جا سکتا ہے، اس نے علماء کرام نے بالکل واضح صورتیں لکھی ہیں. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ خدا نہ کرے کسی کو سانپ نے ڈنگ مار دیا روزے کی حالت میں، جان پہ بن جائے انسان، سانپ نے ڈنگ مار دیا، بچھو نے ڈنگ مار دیا، اب انسان کی جان پہ بنی ہے، اور تو ظاہر سی بات ہے اسے روزہ توڑنا ہوگا. خدا نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، انجیکشن وغیرہ لگوانا ہے، اس کو ڈرپ لگوانی ہے، اس کی حالت ایسی ہوئی ہوئی تو بالکل اس روزہ توڑ سکتا ہے. تو یہ وہ تمام صورتیں ہیں، کسی مصیبت میں انسان آ جائے، پریشانی میں آ جائے، یا کسی کی شوگر اس قدر بڑھ گئی، مرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ روزہ پورا نہیں کر سکتا، تو مجبوری کی وجہ سے جب جان پہ بنی ہو تو مریض روزہ توڑ سکتا ہے. یہ وہ صورتیں. اچھا بعض ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ روزہ جو ہے نہ رکھیں، اس کے بارے میں کیا شریعت کے؟ عام ڈاکٹر کی بات نہیں ہے زین بھائی، متقی پرہیزگار ڈاکٹر جو خود روزے دار ہو، باشرہ ہو، اس ڈاکٹر اگر اس ڈاکٹر کی بات بھی ہے. دوسرا علماء سے بھی مشورہ آپ کریں گے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کا اپنا تجربہ بھی ہونا چاہیے کہ باقی مجھے ایسی بیماری ہے کہ اگر جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں واقعی میں روزہ رکھوں گا تو میری جان پہ بن جائے گی، تو فی الوقت آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یا مسلمان ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے، ایک پرہیزگار آدمی ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتے، اور آپ کے تجربے میں بھی یہ بات آئی ہے، علماء سے بھی آپ نے اجازت لے لی ہے، تو آپ بالکل فدیہ دے سکتے ہیں روزے. اچھا بعض لوگ مفتی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ انجیکشن سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کی کچھ باتیں بھی کرتے ہیں. علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، علماء کا اختلاف ہے بعض، لیکن ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے.
آپ کو بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی. تو احتیاط اسی میں ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ اگر آپ نے انجیکشن لگوا لیا تو مجبوری کے عالم میں انجیکشن وغیرہ لگوانے سے اختلاف ضرور ہے. کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس روزہ نہیں ٹوٹتا، کچھ علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ بعد میں آپ اس کی قضا کر لیں. اس روزے کو آپ بہتر ہے کہ پورا کر لیں ان علماء کی دلیل کو لیتے ہوئے جو فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. بالکل انجیکشن آپ لگوائے روزہ پورا کر لیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. لیکن بعد میں احتیاطاً آپ اس کی قضا بھی کر لیں کہ اگر واقعی سے روزہ ٹوٹتا ہے تو آپ کے کھاتے میں روزہ بقایا نہیں ہونا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، آخری میرا سوال یہ ہے آج کا کہ کفارہ کیا ہے اس کا، فدیہ کیا ہوگا جو روزہ چھوڑتے ہیں یا نہیں رکھتے یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں؟ کفارہ اور فدیہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی. کفارہ ذہن بھائی اس بات کا ہوتا ہے کہ قصدن انسان روزہ توڑ بیٹھے، قصدن جس شخص نے روزہ توڑا نا، جان بوجھ کر جس نے روزہ توڑا، شرعی عذر نہیں تھا، شرعی عذر نہیں تھا، بلا وجہ اس نے روزہ توڑ دیا، اس پر کفارہ ہے. غلام آزاد کرے، غلاموں کا دور نہیں رہا، اب اس کو چاہیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور ایک روزہ رکھے قضا کا. 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے اور ایک روزہ رکھے. ایک یہ صورت ہے. یہ نہیں کر سکتا تو خود 60 روزے رکھے، 60 روزے رکھے اور ایک قضا کا بھی رکھے، 61 روزے رکھے گا. 60 روزے تو جرمانے کے، وہ جو آپ نے توڑا ہے وہ بھی تو رکھنا ہے نا. تو 61 روزے رکھے، اس میں سے ایک قضا کا ہے اور 60 آپ کے جرمانے کے. ایک یہ صورت ہے. یا پھر 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے اور ایک قضا کا روزہ رکھے، یہ بھی صورت ہے. یہ ہو گیا کفارہ. آپ نے فرمایا فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ تو وہ شخص دے گا نا کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے، صدقہ فطر، ایک صدقہ فطر کی مقدار ہر روزے کا فدیہ ہے. تو وہ ہر روزے کا فدیہ، چاہے شیخ فانی، بوڑھا، بیمار جو بھی ہے جو نہیں رکھ سکتا، وہ چاہے تو سارے رمضان کا اکٹھا فدیہ دے دے یا ہر روز کسی مسکین غریب کو دیتا رہے، یہ اس کے لیے جائز ہے. تو صدقہ فطر کی مقدار ہر روزے کا فدیہ ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص انتقال کر گیا ہے، اس کے ذمہ بہت سارے روزے تھے، وصیت کر گیا، یہ الگ سے مسئلہ عرض کر رہا ہوں. اس کے ذمہ 10 روزے تھے، 20 روزے تھے، 40 روزے، ساری زندگی کا اس نے حساب لگایا کہ یار میرے اتنے روزے رہتے ہیں. اب اس نے وصیت کی تو اس کے مال میں سے فدیہ دیا جائے گا. ہر روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے. اب 10 روزے ہیں تو اس کو ضرب دے دی جائے گی، ضرب دے کے جو حساب بنے گا کسی غریب مسکین کو دے دیں. اور ایک چیز میں زین بھائی اپنے ناظرین سے آپ کی اجازت سے اور بھی کرنا چاہوں گا. جی. آپ کی اجازت سے محترم المقام میرے مسلمان بھائیوں، میں ایک بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا. اگر الحمدللہ پچھلے 4 سے 5 ماہ میں مسلسل ہم دینی لحاظ سے آپ کی خدمت پر معمور ہیں اور فی سبیل اللہ ہم یہ سارا خدمت کا سلسلہ چلا رہے ہیں، تو ہم کچھ بھی آپ سے نہیں چاہتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ کار خیر جو چل رہا ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے. نیکی کا کام پھیلانا بھی صدقہ ہے. آپ اس ویڈیو کو جتنا شیئر کریں گے، جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، جتنے لوگ دین سیکھیں گے، ایک ایک کے بدلے اللہ پاک آپ کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ہماری الحمدللہ اس طرح دینی لحاظ سے اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. اس سے آپ کی دینی دنیاوی معلومات میں اضافہ ہوگا. آپ ہر لحاظ سے الحمدللہ، آپ دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے آپ بالکل اپنے آپ کو مکمل کر لیں گے. اور اس میں ہم نے سوال و جواب کا سلسلہ بھی رکھا ہے کہ آپ سوال و جواب بھی ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں. ہم الحمدللہ جس قدر اللہ ہمیں توفیق دے گا ہم آپ کی خدمت پر معمور رہیں گے. ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیں. اس میں آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. مفتی صاحب کا پیغام آپ نے ناظرین سن لیا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ رمضان کی برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.